वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के ज़रिए मैं आपको कुरान पाठ की फ़ाइनल क्विज़ से पहले की रिवीजन में खुश आमदीद कहती हूँ। अब आपने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करना है। जब मैं पूछूं तो हाथ खड़ा कीजिए और जवाब दीजिए, ताकि फिर हम जल्द से जल्द अपने पूरे 20 अब्बाब की रिवीजन इंशाल्लाह कुरान के हिस्से की आज कंप्लीट कर लेंगे। जब हमने QC1 आप शुरू किया तो हमने कहा था कि ये कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है, और इशारों की मदद से हमने कहा कि 20 असबाक में हम कुरान पाक के 50% अल्फाज सीख जाएंगे। तो लास्ट लेसन में आपने ये देखा जब सूरत बकरा में आपको 50 से ज़्यादा फीसद अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सीख लिए थे। करते हैं आप लोग, कोई अनम्यूट करके बताएं क्या बात ठीक है? आ गए थे आपको 50% से ज़्यादा अल्फाज 20वें लेसन में? जी कोई अनम्यूट करके बताए। जी समझ आ गए। समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जी अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा क्या मकसद क्या था इस कोर्स का। जी कौन बताएगा? 6 मकासद थे, हैंड रेज कीजिए। जी मोहम्मद अदनान बताइए। तौहीद बताएंगे? चलें तौहीद बताइए। जी पहला क्या कोर्स के मकसद था? मकसद कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज वेरी समझ गुड। में आ दूसरा? जाए, नमाज मौसर हो जाए, वेरी कुरान के गुड। साथ ताल्लुक हो जाए, नेक अमाल हो और अरबी बोलचाल। वेरी, और वो बोनस में हमने जब अरबी बोलचाल की जिसमें हमें सीखे समझ आएंगे फाल का, तो हमें बहुत सारी अरबी बोलचाल भी आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे मकासद आप लोगों ने बड़े शौक़ और लगन से जो है, और आपकी टीचर की मदद लगन और मेहनत से भी आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया। तो अब आपका चूँकि फाइनल क्विज़ है, तो उससे पहले हम अब आज कुरान पाठ रिवाइज़ करेंगे। तो सिलेबस आपको पता है, हमने सूरत फातिहा और बाकी 6 सूरतें, फिर अज़ान पढ़ी, दुआ वज़ू के बाद की दुआ, पहले की दुआ, फिर रुकू सजूद के जो है अज़कार पढ़े, अत्तहियात, तो हमने तशहुद पढ़ा, फिर हमने दुरूद पाक पढ़ा, फिर हमने कुछ दुआएं जो रब्बी जल्नी वो पढ़ी। तो इसके अलावा चंद दुआएं, तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको रिवाइज़ करेंगे क्विकली। हम सना से शुरू कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहाना का कितने टुकड़े करेंगे? जी अनम्यूट करके बोलते जाइए। तौहीद बताइए। हाँ जी, खांदी तो फिरती है। 2 टुकड़े सुबहाना और का, शाबाश। अल्लाहुमा के कितने टुकड़े? ये एक ही है। कोई टुकड़ा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं है। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, ए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। वह भी हमदी का कितने, इनके कितने टुकड़े करेंगे? जी आसिया 4 बताइए। 4 जी, वाह बी हमद बी और का। का वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। व तबारका के कितने टुकड़े? 3 क्या क्या? वाह नहीं सॉरी, ये 2 होंगे, 2 ही होंगे। जी शाबाश। जी 2 ही वाह होंगे। और जी अब इसमें जितने ये काका है ना, ये अलहदा करनी है, तबारा का अलहदा नहीं करना। एक जैसे हम ही है। ईद मुबारक कहते हैं ना, तो वो काफ अलहदा नहीं होता, बस बाकी सब में यहाँ भी का अलहदा होगा, बिहमदी का में क्या अलहदा होगा, तबारा कस्मों का, इसमों का में भी अलहदा होगा, ठीक है। और बरकत वाला तबारा का और बरकत वाला इसमों का 13 नाम, व ताला, और बुलंदो बाला है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, इसके भी 2 टुकड़े होंगे। सिर्फ तबारा का के यहाँ टुकड़े नहीं हैं, ठीक है। वला इलाहा गैरुक, गैरुक के भी 2 टुकड़े होंगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ये हम रोजाना देखें। जब आप बात नहीं कर रहे तो अपने माइक म्यूट कीजिए प्लीज। इस तरह सबको समझ, जब आप हैंड रेस करें और मैं जब आपसे पूछूं फिर आप अनम्यूट करें, ऐसे नहीं। शोर में फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप लोगों का ही नुकसान है। नहीं, ये अभी भी 2 लोगों के माइक खुले हुए हैं, आप बंद कीजिए। असलम ताहिर और मोहम्मद अदनान, आप बात नहीं कर रहे, माइक बंद कीजिए। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने तावुज़ पढ़ा था, ठीक है। तावुज़ हमने कहा कि जब भी हम कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं या कहीं भी हमें कोई वसवसा हो के शैतान हमें पाएंगे, तो हमने अल्लाह ताला की पनाह में आना है। आऊज़ु, आऊज़ु का क्या मतलब है? तौहीद बताइए। जी मैं अपना में आता हूँ या आती हूँ। आती हूँ। बिल्लाही के कितने टुकड़े करेंगे? 2
دو بی اور اللہ. بی کیا ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر ٹھیک ہے. من بھی حرف جر ہے. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. سے الشیطان ہر تمام جنس کے شیطان. ال یہاں تمام کے معنوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے. الرجیم یہاں یہ جو کے معنوں میں آیا ہے، جو کہ مردود. مردود ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسمی کے ٹکڑے کتنے کریں گے اور کون کون سے؟ دو. نادیہ بتائیے. دو دا کریں گے. بی اور دوسرا اسم اسم. ویری گڈ. بی اور اسم. الرحمن الرحیم. جی الرحمن الرحیم کا مطلب نادیہ بتائیے. رحمان کا کیا مطلب ہے؟ اور رحیم. جی الرحمن یعنی بہت مہربان. یہ اور اسم خاص خاص کیا بات ہے اس میں؟ کیا خاص چیز اس میں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ال لگ رہا ہے. یہ تو اسم ہو گیا نا. جی اور کیونکہ یہ الرحیم چلیں کیونکہ یہ کسی بڑا اور نہیں. آپ مہربان ہے. الرحیم کا مطلب بتا دیں، میں نیکسٹ پوچھتی ہوں. جی جی آسیہ، اس کا اور الرحیم اس میں کوئی خاص کیا مطلب فرق ہے جی الرحمن اور رحیم یہ کا؟ جیسے غضبان، رحمان، یہ طغیان کا میں آتا الرحمن ہے. میں شدت پائی جاتی ہے اور شدت پائی رحیم جاتی میں ہے. تسلسل پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تسلسل. کی جو ہے رحمتوں کی، مہربانیوں کی بارش مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے. جی پرجوش اچھا، رحم کرنے والا اور مسلسل رحم مسلسل کرنے رحم. والا. اب ہم نے 12 عادات سیکھی تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے. ہم ساتھ ساتھ آتے بھی. تو پہلی کا عادت کیا سیکھی آسیہ ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ میں. ٹھیک ہے. پناہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں. سیفٹی فرسٹ. سیفٹی فاسن فرسٹ. یور سیٹ بیلٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 2 عادات سیکھی ہم نے. جی آسیہ کون سی 2 ہیں؟ جی ایک اللہ سے اچھا گمان، نہیں اس سے اور پہلی تو بتاؤ. اس سے بسم یہ تو اللہ بعد ہر میں آئے. کام شروع کرنے سے بسم اللہ پڑھنی ہے نا. پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے پہ ہمیشہ اچھا گمان، الرحمن پازیٹیو الرحیم. گمان رکھیں کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے کیا 2 مطلب ہیں؟ تعریف اور شکر، سب تعریف اور تعریفیں شکر. اور شکر. تمام تعریف اور شکر جو ہیں للہ ہی 2 ٹکڑے کریں گے. لی اور اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. عالمین کس کی جمع ہے؟ اس کا کیا واحد ہے؟ عالم. عالم جہاں. عالم جہان. تو اس سے کون سی عادات ہم سیکھتے ہیں؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں ہر ہمیں حال میں اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ادا کرنا چاہیے. شکر اور ادا دوسری اور اس سے ایک اور عادت بھی سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل خوب علم کیجیے اور حاصل کائنات پہ غور اور کیجیے. غور ٹھیک ہے. کیجیے. کیونکہ جب ہم کائنات پہ غور کریں گے تو پھر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی ہماری تعریف نکلے گی. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. اب اس سے ہم نے کیا عادات سیکھنی ہے؟ کون سی ایک عادت ہے؟ اس سے ایک عادت. یہ حدیث بھی ہے دوسروں نا. پہ رحم کریں. جی دوسروں پہ ہمیشہ رحم کرے تاکہ آپ پہ بھی رحم کیا جائے. حدیث جیسے ابھی آپ صلی ہم اللہ علیہ وسلم نے بتائیں گے. فرمایا ہے کہ جی جو رحم حدیث بالکل نہیں ٹھیک کرتا ہے. اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین. دین کے 2 معنی کون سے ہیں؟ توحید بتائیے. لیٹ کر دیتے پھر کلاس مالک مالک کیا ہے؟ دین کے پوچھیں آپ نے. دین کے 2 معنی. جی دین کے مطلب ایک بدلہ ہے اور ایک نظام زندگی. ویری گڈ. تو یہاں ہے بیٹے نے کون نہیں مالک بیٹھ یوم کے میری الدین. آتا ہے جان دیتے. یہاں پہ اس سے ہم نے کیا؟ مالک یوم الدین. مالک ہے بدلے کے دن کا. کیا عادت سیکھتے ہیں ہم اس سے؟ جی عافیہ بتائیے. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یعنی ہر کام موت کا پر جو پلان ہے جی تو وہ اس کو ہم آخرت کو مد نظر رکھ آخرت. کے ہر کام کا پلان بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے ایک عادت ہم نے سیکھی. اس سے بھی ہم نے ایک سیکھی. اس سے ہم نے 2. یہاں سے بھی 2. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا کیا مطلب ہے؟ تیری ہی. ٹھیک ہے. کا شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا تو ایا اس کا تکیہ. اور ویسے سٹریس دینے کے لیے بھی نا، کسی ایمفسس کے لیے، اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. نعبدو کیا سیکھا ہے؟ یہ اشارہ میں نے کیا. تیری ہم ہی، عبادت کرتے ہیں. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا عادات ہم سیکھتے ہیں؟ یہ مشن ایک مسلمان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. شاباش. مسلمانوں کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور ہم اس سے ہمیں یہ سیکھتے ہیں کہ ہر جو ہے کام کرنے، اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں. مدد نہ ہونی چاہیے.
اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدی دو ٹکڑے کریں گے، یہ راستہ فعل دکھاؤ۔ امر ہے، ٹھیک ہے، ہم گزارش کریں اللہ تعالیٰ دے ہمیں ہدایت کس کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ مشن سٹیٹمنٹ اچھی طرح یاد رکھیں، سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہوگا اس سے اور یہ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ال ہے اور یہ سب ناؤن ہے، یہ میں اس لیے چھوڑی ہوں کہ آگے بہت لمبا سلیبس ہے، وہ پھر پورا نہیں ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہم لوگوں کا انعام کیا جن پر تو نے، ٹھیک ہے، جسے فالتا ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے انعمت آپ یاد رکھیں، علیہم دو ٹکڑے گے ان پر۔ تو اس سے کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیشہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے چاہیے۔ رہنا چاہیے۔ جی توحید بتائیے کون سے 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ 4 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ انبیاء، پھر انبیاء، صادقین، صدیقین، شہداء، شہداء اور صالحین، شاباش، صالحین۔ یہ بھی شہداء اور ہاں یہ بھی صالحین۔ آپ نے یاد، ویری گڈ، یہ بھی یاد رکھنا ہے ہم نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، ان کا راستہ تو ہمیں دکھا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ان کا نہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب کون لوگ تھے؟ کیا فرق ہے مغضوب اور ضالین میں؟ یہ مغضوب وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور ویری گڈ، ضالین جو تھے وہ ان کو پتا بھی نہیں کرتے تھے اور وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ معلوم بھی نہیں تھا اور کوشش معلوم بھی کرنے نہیں کی کوشش بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ کوشش تو ہم اس کا مطلب ہے ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ 12 عادات کیوں سیکھنی ضروری ہیں؟ کہ یہ ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ صرف یہ عادات ہی ہم اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب انسان بن جائیں گے۔ باقی یہ آپ کو اسم فعل حرف ان کی پہچان ہے، یہ امپورٹنٹ، اور خلاصہ سب کے آپ کے آنے چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہم اذان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اذان میں یہ سب جو ہے 2 بار کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اشہدو، اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ میں، یہ اس میں کا میں یہ گواہی گواہی دیتا دو میں گواہی میں دیتا ہوں گواہی یا دیتی ہوں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ 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 لا نہیں، کوئی معبود لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا مطلب ہے سوائے، ٹھیک ہے۔ سوائے اللہ کے۔ اچھا ان اب آ گیا یہاں پھر دوبارہ، اس کا مطلب بھی کہ ہے اشہد ان، وہ بھی لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ 2 دفعہ کہہ رہے ہیں نا اشہد انا۔ انا کا کیا مطلب ہے؟ ان اور انا کے مطلب میں کوئی فرق ہے یا کیا مطلب ہے؟ انا کا مطلب بھی کہ ہے، یاد رکھیے، کہ ہے۔ انا کا مطلب بھی کہ ہے، ان کا مطلب بھی کہ ہے۔ انا محمد رسول اللہ، کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ 2 بار کہا جاتا ہے، آؤ طرف نماز کے اور آؤ طرف کامیابی کے یا بھلائی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع والے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اگر اذان سن کے کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا تو یہ جو دوبارہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی معبود ہے، تم جو نہیں آتا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی بعض دفعہ پوچھتے تھے کہ کن الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی کہی جاتی ہے، تو دوبارہ اس لیے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ جو نہیں آ رہا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے اور وہی معبود ہے، اور اس کو بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم اس کا خلاصہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے، بالکل آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان، 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور کامیابی، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں اس کا خلاصہ یاد رکھنا چاہیے۔ جی لبنہ، میں آپ کو بناتی ہوں۔ جی میم کو ہوسٹ بنا دیں۔ جی میں نے کر دیا، تھینک یو۔ فجر کی اذان میں ہم چونکہ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خاص طور پہ اس میں 2 مرتبہ جو ہیں حیا علی الفلاح کے یہ الفاظ بھی کہے جاتے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب الصلاۃ آپ کو سمجھ آتی کیا ہے؟ یہ
اس کی بناوٹ سے کیا الصلاۃ مؤنث ہے مؤنث ہے، اور شاباش، اور اور یہ خاص اور اسم ہے، اسم ہے خاص اسم ہے، اور اسم نماز اس کا مطلب ہوتا ہے۔ خیرم بہتر ہے، یہ بھی اسم ہے، صفت بھی اسم ہوتا ہے نا۔ من النوم، نوم کا مطلب ہے نیند، نون سے نیند، نون سے نوم۔ تو چونکہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو اسے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، 2 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے تاکہ ہم سوتے نہ رہ جائیں، ہم اٹھ جائیں۔ تو یہ 2 الفاظ فجر کی اذان میں ایکسٹرا 2 بار کہے جاتے ہیں۔ پھر جب اذان ہو جاتی ہے، پھر کچھ لوگ نمازی مسجد میں آ گئے، پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑے ہونے لگتی ہے تو یعنی اقامت ہے، تو اس وقت پھر جو ہے دوبارہ اذان، پھر اقامت جب کہی جاتی ہے تو اس میں پھر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ قد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ البتہ یقیناً، البتہ نہیں، البتہ لا ہوتا ہے، لاقت کا مطلب لا، یقیناً، تحقیق یقیناً، یقیناً۔ البتہ بھی ویسے دونوں معنی بھی بعض دفعہ لکھے ہوتے ہیں، اگر البتہ بھی آپ کہہ دیں تو غلط نہیں ہے، لیکن جنرلی یقیناً لا جو اگر ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے البتہ لاقت، ٹھیک ہے۔ قامت، قامت کا کیا مطلب؟ کہ کھڑی نماز ہو کھڑی ہو گئی۔ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کے بڑا قد و قامت ہے، تو اس سے ہم یاد رکھیں گے، تو تاکہ جو لوگ آلریڈی مسجد میں موجود ہیں وہ پھر آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی کیا اذکار ہے؟ وضو کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ خاص اس میں کیا بات ہے؟ عبدہ کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، ہو کس کے لیے لگا؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ شرک کا ٹوٹلی ہم نفی کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، تو اس وجہ سے اس میں یہ الفاظ ایڈڈ ہیں۔ اور ساتھ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل، اب اگر علیحدہ پڑھیں گے اس کو تو اجعل، اجعل یاد ہے نا، فعل امر، بنا دے، اجعلنی بنا دے مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین، یہ کیا لگ رہا ہے توابین سے؟ اسم ہے اور یانون والی جمع ہے، ٹھیک ہے، تواب کی جمع توابین، تواب خوب توبہ کرنے والوں میں سے، میں، من التوابین، واجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، متطہر پاک صاف، تو پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اور اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، جو کوئی اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کے اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہو اس میں سے داخل ہو جائے، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، یہ میرا رب کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ ربی، ربی پناہیت ہے نا، صلی اللہ تعالیٰ جی، کا ہی ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، تو میرا رب العظیم، عظمت والا ہے۔ تو اس میں 4 باتیں ہیں، جیسے ابھی سسٹر نے بتایا کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، دوسرا ہم کر رہے ہیں کہ رب ہے، میرا رب ہے، اپنائیت ہے، ٹھیک ہے، اور رب کا آپ کو پتہ ہے رب جو ہے پالنے والا، پروردگار ہے ہمارا، العظیم عظمت والا ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں 3 بار۔ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، سمع یہ پاسٹ کا ٹینس ہے نا، سن لی اللہ نے، کنفرمڈ، لمن 2 ٹکڑے کریں گے، لی اس کی کے معنی، اس لیے، من جس، جو کے معنی میں آتا ہے، اس کی جس نے کیا کیا؟ حمدہ، تعریف کی اس کی، ہو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں حرف ندا شامل ہوتا ہے، وچ مینس کہ اس سے شروع میں یا ہے، لکھا نہیں جاتا لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، نہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس طرح سے ربنا اے ہمارے رب۔ ربنا کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر پیش کے ساتھ ہوتا؟ کوئی بتائے؟ ہمارا رب، ہمارا، ویری گڈ، لیکن اگر ربنا ہے تو اے ہمارے رب، اس میں بھی سوال آ جاتا ہوتا ہے آپ کو، اس پہ غور، اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ وَلَکَ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟
पहन लेती हूँ। 3 3 وا لا اور کا ویری لا حرف جر ہے اور کا تیرے ہی لیے الحمد پھر ہر تمام تعریفیں اور شکر بھی آپ ایڈ کر سکتے تمام تعریفیں جو ہے نا اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ہم تو اتنا ہی پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شکر اور گریٹیٹیوڈ اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے مل السماواتی مل کا مطلب ہے بھرنے کے برابر کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر وہ مل الارضی اور زمین کے بھرنے کے برابر وہ مل بینہما بینا میں تو درمیان ہما جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا اور پھر ہم اگر ہم 2 سے اشارہ کریں گے ہما 2 کے لیے یعنی ان دونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری وہ مل اور بھر کر ماں وہ سب شیتا جو تو چاہے ساری وہ چیزیں من شیء بعد یعنی آسمان زمین اور ان کے درمیان کی جگہ کے علاوہ جس چیز کو بھی وہ تو چاہے کسی چیز میں سے بعدو اس کے بعد ان کے علاوہ بھی جو چیز اللہ تعالی اس کو بھی بھر لے اتنا تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے تو اب اتنا شکر ادا کرتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں انسان کی سب سے سچی پوزیشن ہے ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں گو کہ اس وقت ہمارا سر زمین پہ اور اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ ہے لیکن ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. بات تو وہی بات ہے کہ پاک ہے رب ہے اپنائیت ہے میرا رب ہے الاعلیٰ سب سے بلند. 3 بار ہم یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں ہم تشہد پڑھتے ہیں. اب اس میں غور کیجئے التحیات والصلوات والطیبات ان تینوں میں کیا ایک جیسی چیزیں ہیں کیا کیا کچھ ہے کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کریں بتائیے. تینوں مؤنث کی جمع ہے. مؤنث کی جمع ہے ویری گڈ ویری گڈ. تو ترجمہ ہم کہتے ہیں سبھی قولی عبادتیں. اب قولی باتوں میں کیا کیا آتا ہے جویریہ بتائیے. اس میں کلی باتوں میں ہماری جو بھی ہم نے بولنا ہے بولنے سے اچھا ہے قرآن پاک کی آپ اچھا تلاوت کرتے ہیں اب اچھا بولتے ہیں اب نماز پڑھ رہے ہیں اس میں قولی بھی آپ کی آ جائے گی بدنی بھی آ جائے گی دونوں چیزیں آ جائیں گی نا. یا کسی کو ہاں جی اچھی بات کہتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں وہ سب کے ذکر لیے کرتے ہیں للہ ہی اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں تو سارا آپ کی قولی باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے والصلوات اور سبھی بدنی باتیں اس میں آپ کی نماز آ جائے گی. ایون اگر آپ حج کے جاتے ہیں اس میں پارٹلی آپ کا مالی بھی آ جائے گی اور آپ کی بدنی بھی آ جائے گی یا آپ کہیں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اس میں والطیبات اور سبھی مالی باتیں. ٹھیک ہے وہ کس کے لیے اللہ کے لیے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکہ پھر 2 ٹکڑے کریں گے سلام ہو آپ پر کس پہ ایوہ النبی یا ایوہ اور ایوہا یا ایوہا ایوہا دونوں کا مطلب ہے اے اور دونوں کے ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. پہلے ہم نے یا ایوہا پڑھا ایوہا دونوں کا کیا مطلب ہے اے یا ایوہ النبی اے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو سلامتی ہو سلام ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں. اب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزوں کی ہم کر گئے سلامتی سلام کی رحمت کی اور برکتیں کی. یہ جیسے اگر 2 3 چیزیں ہیں نا آپ نے یاد رکھنی ہیں ان پہ سوال آ جاتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے پھر کیا ہے السلام علینا علینا ہم پر سلام ہو ہم پر 2 ٹکڑے کریں گے علی حرف جر اور نا ضمیر کے ساتھ جڑا ہے وا علی اور کس پہ عباد اللہ عباد کا کیا مطلب ہے بندے عبد کی جمع ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام. ٹھیک عبد کی جمع عباد عباد کا واحد عبد. ٹھیک ہے الصالحین جو نیک ہیں تو سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. یعنی اگر ہم صالحین بننے کی کوشش کریں تو جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں تو ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. دیکھیں پھر یہ سارے ہم نے پہلے ہی پڑھ لیے تھے سارے الفاظ پیچھے ترجمہ ہم نے کر لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کو ہم پیچھے اس کا ترجمہ کرائیں. پھر وہی بات اس کے بندے اور اس کے رسول کے بعد درود کا مطلب کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. یہ آج ہم اگر مسلمان ہیں آج ہم یہ بیٹھے سب کچھ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائیں.
تو اگر کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی کام ہمارا کرتا ہے، تو ہم اس کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں، اس کو تحفے دے سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہم درود پڑھتے ہیں. تو اللہم، اے اللہ، سلی. سلی کا اگر میں صرف یہ سلی اللہ ہے، اگر صرف سلی ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نماز. نماز، نماز پڑھ. لیکن جب اللہ کب کی پریپوزیشن یا جو ہے حرف جر ساتھ آ جاتا ہے، سلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج. سلی لی ربی کا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنی ہے. یہاں مثال کس پہ رحمت بھیج؟ علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آل میں کیا کیا کون کون شامل ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اتباع کرنے والے. ویری گڈ، اور اتباع کرنے بالکل. والے. خاندان میں سب آ گیا نا، اور اتباع کرنے والے. بالکل سسٹر، آپ نے صحیح کہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کے جو احکام تھا، جو انہوں نے تعلیمات پہ ہم کا اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو ہم بھی پھر آل میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. کما کا مطلب کیا ہے؟ جیسے. ایک اور لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے، بس صرف کا بھی لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بھی جیسے ہے. جیسے سلیتا، بھیجی رحمت تو نے، جیسے ہم فعلتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نے کیا. اسی طرح سے بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم. پھر رحمت کا مطلب کیوں ہے؟ کیونکہ آگے علی کی وہ آ رہا ہے، حرف جا رہا ہے. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انا کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. انا، دو. انا کا مطلب بے شک کا تو، بے شک تو حمید مجید، تعریف کے قابل ہے، اور مجید بزرگی والا ہے، کہتے ہیں جد امجد. تو یہ ہم پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں باقی سارا کچھ ہوئے، صرف یہ 2 لفظ نہیں ہیں. اللہم بارک، اے اللہ برکت فرما، اور کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے. باقی دونوں چیزیں اسی طرح سے ہی ہیں. تو برکت اور بارکتا ہے، اور وہاں پہ تھا رحمت. ٹھیک ہے، باقی سارے الفاظ ہم نے ابھی پڑھ لیے. تو اسی طرح اس کے نماز کے بعد، خاص طور پر ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. ربنا، اب آپ کو سب کو سمجھ ہے کہ اے ہمارے رب، آتی نا، 2 ٹکڑے کریں گے. آتی کا مطلب ہے دے، نا کا مطلب ہمیں. یہ دے، آتی نا، دے ہمیں. کیا دے؟ فی دنیا، دنیا میں. الدنیا اسم ہے، خاص اسم ہے. اب اس میں کوئی مؤنث کی نشانی نہیں ہے، لیکن دنیا مؤنث ہے. دنیا بھی اور نار بھی. نار میں بھی کوئی مؤنث کی نشانی نہیں. یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے مختلف والے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نوٹ کر لیں. الدنیا اور النار مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مؤنث ہیں. ٹھیک ہو گیا. حسنتاً کیا بنتا ہے بتائیے؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے، اس پہ تنوین ہے، بھلائی. یہ تو بھی تنوین ہے مؤنث نا، ہے. یہ اسم ہے. ہاں جی، یہ مؤنث بھی ہے اور اسم بھی ہے، کیونکہ اس میں گولتا ہے. اس میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی مؤنث ہے، نار بھی مؤنث ہے. اور فی الآخرت، یہ بھی ہمیں ال سے پتہ چلا اسم ہے. اور آخرت میں بھلائی، دنیا اور آخرت میں ہم بھلائی مانگ رہے ہیں. واقعہ کے ٹکڑے کون کرے گا؟ جی نگت پروین بتائیے، کتنے ٹکڑے کریں گے واقعہ کے؟ کتنے ٹکڑے بولیں؟ 2. جی آفیہ، آپ 3 ٹکڑے بیٹا، 3 3. ٹکڑے ہیں اس کے. با، اور نا، اور کی کا مطلب ہے بچا. یہ کی، اچھا، یہ فعل امر ہے. کی، نہ ہمیں، اور ہمیں. بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی جامع دعا ہے، ہم روز مانگ لیتے ہیں. ایک اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اللہم آئنی. آئنی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے تھے. 2 آئین ٹکڑے. مدد فرما، یینی میری. اللہ پر، ذکری کا 2 ٹکڑے کریں گے، تیری یاد کرنے پر. وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن عبادت، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو یہ بھی یاد کریں دعا، اور یہ پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی پیاری دعا ہے. اب ہم کرتے ہیں سورۃ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا کیا مطلب ہے؟ کل
بولتے کہہ جائیں، کوئی دیجیے، انمیوٹ کہہ کرے، کہہ دیجیے، قل دیجئے، کہہ دیجیے۔ قل، یہ بھی اس کا فعل امر ہے، قل، ہوا وہ، اللہ احد، احد کا مطلب ہے اکیلا، یکتا، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، توحید کا اس میں مضمون ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز، بے نیاز، اور یہ سب دیکھ لو اسم ہے، یہ تنوین ہے، اس میں ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یلد اور یولد میں کیا فرق ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے، یہ اس کی پیسیو وائس ہے، نہ اس نے کسی کو جنا گیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم، ہم نے آپ کو لم کا مطلب ہم نے پڑھا نہیں، تو لا کا مطلب نہ تھا، اور بھی ہم نے نہیں والے آپ کو کیا لفظ پڑھائے تھے، ماں کا بھی نہ مطلب آتا ہے، اور لم اور لن بھی آتا ہے، لم ڈیڈ ناٹ، نہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی یہاں احد جو ہے نا، یہ کوئی کے معنی آنا ہے، یہاں تھا یکتا، ایک، کوئی، کفوان کا مطلب ہے برابری کرنے والا، ہمسر، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسم ہے کفوان، کفوان احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، تو کوئی نہیں ہے، یعنی وہ یکتا ہی ہے، اسی معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں کے کوئی اس کا ترجمہ آتا ہے یہاں پہ اکیلا یا یکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو زندگی میں کیسے ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، یہ ان کی سنت ہے۔ اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اور معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ سورۃ اخلاص میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دیکھ لیں، ہم نے کہا یلید کا مطلب ہے اس نے جنا، ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا، پیسیو وائس، مجہول بھی ہم اس کو کہتے ہیں، آگے جائیں گے تو مجہول ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ایکٹیو پیسیو کی آپ کو سمجھ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہ بھی اس کا مطلب یاد رکھنا ہے، یلد سے یولد، وہ جنا گیا، جیسے انگلش میں بھی ہم پیسیو یہ دیکھیں نا۔ اب دوسری بات، اگر ہم یلید کو دیکھیں تو یہ مدارے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مدارے کا صیغہ نا، یا مدارے کی علامت ہوتی ہے، یفعلو ہم کہتے ہیں، بولیں ٹھیک سمجھ آ رہی بات کی؟ جی جی اب جی جی لیکن مطلب ہم کریں نہ اس نے کسی کو جنا پاسٹ میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ لم جو ہے اگر وہ مدارے سے پہلے آ جاتا ہے تو مدارے کا معنی ماضی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا اذا اگر آ جاتا ہے تو ماضی کا معنی مدارے میں چلا جاتا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لم اگر فعل مدارے سے پہلے آ جائے تو اس کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے، یلید وہ جنتا ہے، ٹھیک ہے، لم یلید اس نے نہیں جنا، پاسٹ میں چلا گیا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اذا کا تو آپ لوگوں کو یاد ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لم اگر مدارے سے پہلے آئے گا تو اس کا معنی کس میں چلا جائے گا، ماضی میں چلا جائے گا، اس لیے ہم نے کہا نہ اس نے کسی کو جنا، ورنہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو یا اس کے شروع میں آ رہا ہے، تو یہ تو یفعلو جیسے ہم کہتے ہیں، یہ اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے کہ یہ اس میں مدارے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے 1-2 چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے۔ دوسرا اس کا مین جو ہے سورۃ اخلاص کا، اس کا مین مضمون توحید کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بریفلی اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، یعنی 3 بار پڑھیں تو جیسے آپ نے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جو توحید کے مضامین ہیں وہ تقریباً 1/3، ایک تیسرا حصے میں توحید کے مضامین ہیں، اور ہم کہتے ہیں توحید which means کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے؟ ذات میں، ذات، صفات میں، حقوق صفات، میں اور اختیارات میں، یہ بھی آپ نے چاروں چیزیں یاد رکھنی، ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ توحید کا اس میں مین جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو اگر اس کا خلاصہ بھی پوچھے تو کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے ان چاروں چیزوں میں، ٹھیک ہے، یہ اس نے ہمیں اس میں اس کی سلائیڈ نہیں ہے کیونکہ ایڈٹ نہیں کر سکتے، ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ بس سورۃ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، اعوذ بیمن میں پڑھا، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، فلق ہوتا ہے صبح کے رب کی،
کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اور شر یا برائی سے اس چیز کی جو کچھ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ماں جو، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ماں کے معنی کہاں کہاں کیسے آتے ہیں. وہ من شر غاسقن، جی غاسقن کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے؟ غاسقن کیا ہے؟ بولیے عافیہ مفعول. بتائیے. فائل غاسقن اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم اس میں دو زیر والی تنوین ہے نا، یہ بھی تو تنوین ہی ہوتی ہے. کا اس مطلب میں ہوتا ہے اندھیرا، اندھیرا. ٹھیک ہے. اذا وقبا، اذا کا مطلب جب، وقبا کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے فعالہ ہوتا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. آپ چھا جائے. اور میں ترجمہ بھی کروں گی. اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو میں نے تو مدارے کا معنی کر دیا، کیونکہ یہ کیوں اذا آ گیا. ایزا ہے. اگر ماضی سے پہلے اذا آ رہا ہے تو یہ مدارے میں چلا جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی آ گیا غاسقین، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا برائیاں، غلط چیزیں اندھیرے میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ، اور شر سے، نفاسات ہوتی ہیں پھونکے مارنے والی، جمع ہے نفاساتی، فیمیل تارین میں نفاسہ اس کا سنگولر ہوگا. ٹھیک ہے. فی العقد، عقد یہ جمع کا صیغہ ہے، گرہوں میں. ٹھیک ہے، گروہوں میں پھونکے مارنے والوں سے، جو یعنی جادو جو کرتے ہیں، گرے مار کے اس پہ پھونکے مارتے ہیں، جادوگرنیاں، ان کے شر سے بچائے. وہ من شر حاسدین اذا حسد. حاسدین کیا ہے؟ غور سے دیکھیں. یہ فائل ہے. دیکھیں میں فاعل مفعول آپ سے نہیں پوچھ رہی، میں اسم فعل پوچھ رہی. اسم 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 ہے اور فاعل ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، فاعل ہے. حسدہ اس کا فعل ہے، اس سے فاعل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی شاباش، آپ نے تو اور بھی اچھا یاد رکھا. اور حاسد کے شر سے جب وہی پھر اذا حسد، حسدہ ہمیں پتا کہ ماضی کا ٹینس ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ جب وہ حسد کرے، کیونکہ اذا آ گیا. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی سے پہلے اذا آیا تو ان کا معنی فعل مضارع میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو سورت فلق ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سورت ناس، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں معوذتین، یعنی ایسی دو صورتیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ شر کی بات کریں تو شر سے پناہ آپ کس سے مانگیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص اور معوذتین یعنی سورت فلق اور سورت ناس کو ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار یہ پڑھا کیجئے. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، عادت بنا لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں معوذات جو تھے نا وہ پھونک کے پھر اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے، کیونکہ شر تو ہے نا ہر طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے. بجائے اس کے بعض پریشانی ہوتی ہے کہ جی نظر لگ گئے، بچے ڈر جاتے ہیں کئی اندھیرے سے، تو ان کو سورت سکھائیے کو کہ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے، من شر غاسق اذا وقب، تو وہ اندھیرے سے خاص طور پہ شر سے. ویسے بھی جو ہے ان کو پڑھیں گے تو ہم سارے شر کی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اب ہم نے ما من کا لفظ بار بار آ رہا ہے، بڑے امپورٹنٹ یہ لفظ ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کیا معنی بنتے ہیں. ماں کے معنی جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا کیا معنی آتا ہے؟ نہیں، ما فی ہی، نہیں اس میں. اسی طرح سے اسم کے ساتھ اگر ما دینوں کا، کیا جواب دیں گے ما دینوں کا؟ کوئی انمیوٹ کر کے جواب دے. تیرا دین کیا ہے؟ ماں ہے تو ہاں، یہ پتہ ہے کون سا سوال ہے؟ یہ قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے نا. تو کیا جواب دیں گے ما دینوں کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ جواب دینا عربی میں دینی الاسلام، دینی الاسلام. کا جواب یہ سے، کا جواب یہ سے. ٹھیک ہے، دینی الاسلام. اور اگر ما درمیان میں آ جاتا ہے، ابھی جیسے ہم نے پڑھا من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو خلاقات تو نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، ما یہاں جو کے معنی آ رہا ہے، یہ کنیکٹنگ ورڈ درمیان میں آ رہا ہے. اور شروع میں جب آتا ہے تو نہیں کے معنی بھی میں بھی آتا ہے اور کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں.
شروع میں نہیں اور ماں کا کیا کا مطلب ہے، اور درمیان میں جو کا معنی. ٹھیک ہو گیا. ما خلقہ، دیکھیں نہیں پیدا کیا اس نے، ما فی ہی نہیں اس میں. تو یہ اس طرح سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ماں کے ملٹیپل معنی ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ پوچھے تھے. اسی طرح من بھی 2 معنوں میں آتا ہے. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں من ربو کا، کیا جواب دیں گے؟ ربی ربی اللہ. ربی اللہ. شاباش. یہ دیکھیں اب الحمدللہ کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب آتے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے، عربی میں آتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر پھر اس کا جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، ماں کا بھی مطلب جو آتا ہے، من کا مطلب بھی جو آتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے. جو، تو جو اور کون، اور اس میں نہیں، کیا اور جو. ٹھیک ہے. ان کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھے. اب ہم اس کا خلاصہ ہم نے کہا ہم نے سب کا یاد رکھنا ہے. اب اس میں تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، اور خاص طور پہ کون سے 3 شرور ہیں؟ اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب اعوذ برب الفلق، رب الفلق کی بات کی، اور 3 شرور خاص طور پہ بتائے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ اس میں کتنے شرور کا ذکر ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. ابھی ہمیں تعارف تو اس کا لے لیا کہ دونوں کو معوذتین کہتے ہیں. سورۃ ناس جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح سے قل اعوذ، کہہ دیجئے میں برب الناس، پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. تو 3 اس میں اللہ تعالیٰ کی متعلق صفات خاص بتا دیں. کیا کیا؟ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور پھر کس سے آگے کس چیز میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس. اب اس میں خاص طور پہ ایک شر کا ضرور ذکر کیا ہوا ہے، ایک شر کا، کہ جو وسوسے کا جو ہے شر. اس میں کوئی بتائے گا خناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نادیہ بتائیں گے. حملہ کرنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے لوگ. پیچھے ہٹ جانے کا نا، اور پھر پلٹ کر آنے والا، 2 معنوں میں آ جاتا ہے. چھپ چھپ کے حملہ کرنے والا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں، اب بڑی تکلیف میں اس وقت کہ ہم یہ کیا بیٹھ کے آپس میں بھی یہ باتیں کریں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیسے ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے صدور ہوتا ہے سینوں میں. صدر کا مطلب ہے سینہ، صدور سینے جمع، کیونکہ سینے میں دل ہوتا ہے نا، دل میں ڈالتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ کہ کوئی غلط بات ڈالے گا. تو اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے، تو وہ پھر پلٹ کر آ جاتا ہے. پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. 1 بار ڈالتا ہے، 2 بار، 3 4، بڑی دفعہ ڈالے گا تو پھر کئی دفعہ انسان آمادہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے، یہ ایسی غلط بات ہے، میں کروں تو صحیح. پھر وہ اگر وہ کر لیتا ہے 1 دفعہ، پھر دوبارہ اس کو پھر بار بار کرتا ہے. پھر اس طرح سے غلط عادت پڑ جاتی ہے اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو شیطان آتا بھی ہے اگر، یا وسوسہ ڈالنے والا. ایون انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو غلط اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آگے آئے گا نا من الجنت والناس، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ وسوسہ ڈالے گا. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ پیچھے ہٹ کے چھپ جاتا ہے. اگر ذکر ہمیں اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا. اور اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اب اس میں 3 یہ چیز سے بیان کی گئی، اور ایک میں بس. اب فرق کیا ہے کہ یہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے. یہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، اس سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے. کیونکہ اس میں ایک شر کا ذکر ہے لیکن اس سے آخرت خراب ہوتی ہے. اور وہاں پہ 3 شرور کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. جنرلی شرور. ابھی ہم نے کہ مالک الناس کا تھا بادشاہ کی لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے مالک یوم الدین ابھی پڑھا سورۃ فاتحہ میں. یہ دیکھیں اس کے یہ سپیلنگ ہے. اب کھڑی زبر سے بھی بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے. الف کی بجائے کھڑی زبر بھی ہو تو یہ مالک.
مالک کا مطلب ہے مالک، مالکن، زیر کے ساتھ مالکن کا مطلب ہے بادشاہ، یہ زیر کے ساتھ ہے. یہاں زیر جو ہے نا ملانے کے لیے لگائی ہے ودر، یہ چونکہ اس میں تو اس پہ تنوین ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دونوں زبر ہوں گی تو یہ کیا ہوگا؟ ملاکن. ملاکن کا مطلب ہے فرشتہ، اور ملاکن کی جمع ملائکتن، اور یہ یاد رکھیں یہ مؤنث نہیں ہے، یہ ملاکن کی جمع ہے، فرشتہ. مالکن تو ہونے کا مالک، اب جیسے کوئی چیز ہے، میں یہ کہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری ملک ہے. ملک کا مطلب ہے ملکیت، میں اس کی مالک ہوں تو یہ میری ملکیت ہو. ٹھیک ہے، ملک. میم کے نیچے زیر اور لام پہ یہاں جزم ہے، تو یہ آپ نے حروف وہی ہیں، اعراب کا فرق ہے، حرکتوں کا فرق ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی بعض دفعہ پوچھ لیتے کہ ان میں سے کون سا مطلب بادشاہ کے لیے کون سا ہے، یا ملائکہ کا، فرشتوں کا کون سا ہے. تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کہاں زیر زبر آ رہی ہے. تو سورۃ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پہ کس کے؟ وسوسوں کے شر سے. اور وسوسوں کا شر اس لیے برا کہ ہماری آخرت کو خراب کر دیتا ہے. کے بعد آجی سورۃ عصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعصر، واو کا یہاں کیا مطلب ہے؟ قسم قسم، کھائی گئی ہے. قسم، قسم. اور عصر کا یہاں کیا مطلب ہے؟ زمانہ. زمانہ. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر. ان آپ کو پتا ہے بے شک، الانسان، الانسان کا مطلب ہے تمام انسان، یعنی تمام بنی نوح انسان بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بنی نوح انسان کیا ہے؟ لفی، دو ٹکڑے کریں گے. جب حرف کے ساتھ ہم نے لا آتا ہے تو اس کا البتہ مطلب یہاں آ جاتا ہے. البتہ انسان خسرمین، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. خسارے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نقصان جس میں irreparable ڈیمیج ہو، یعنی جو بیسک آپ کی جب پونجی تھی، سرمایہ تھا، وہ بھی چلا جائے. یعنی خسارہ کا یہ مطلب ہے. خسر کا مطلب خسارہ. تو یہاں پہلے قسم کھائی واو، پھر بے شک کہا، پھر البتہ کہا، پھر الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے. دو یہ چیزیں انڈیویجول لیول پہ دو چیزیں ہیں کہ ایمان لانا اور نیک عمال کرنا. اور دو چیزیں چونکہ ہمارا اجتماعیت کا مذہب ہے اسلام، سوسائٹی کے لیول پہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے کس کی؟ سچے دین کی یا سچائی کی اور صبر کی. چاروں چیزیں ہوں گی، چاروں چیزیں ہوں گی تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں. ہر جگہ دیکھیں واو آیا، اور یا والی کوئی باز نہیں ہے. او آتا ہے نا یا میں، او نہیں، یا والی بات نہیں. چاروں چیزیں، دو انڈیویجول لیولز پہ، پرسنل لیول پہ، دو جو سوسائٹی کے لیول پہ، جو ہم چاروں چیزیں اگر کریں گے تو ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں. اور کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے تاکید فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. ٹھیک ہے، یہ خلاصے یاد کرنے یہ آ جاتے ہیں ان کے. اس کے بعد یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کوئکلی اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لا یا لی جو ہے، جب یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں للہ، تو لیے کا مطلب آئے گا لہو، اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو لا کے ساتھ آتا ہے، تو لیے کا مطلب آئے گا اسم کے ساتھ، زیر کے ساتھ آئے گا لی، للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ آتا ہے فیر کے ساتھ، ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے، تو یہاں آتا ہے تاکہ کے معنی میں، لیدبروا. ٹھیک ہے، یدبروا کا مطلب ہے غور کریں. لی کا یہاں مطلب کیا ہے؟ تاکہ. تو فعل کے ساتھ اس کا مطلب ہے تاکہ. لیتذکرا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور لی ابھی ہم نے پڑھا لفی اور لقت کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حرف کے ساتھ آتا ہے البتہ. البتہ، البتہ. قد کا مطلب تحقیق، لا کا مطلب البتہ. اسی طرح سے لفی ابھی ہم نے کہا البتہ، لا کا مطلب البتہ. تو اس کے مختلف معنی بھی یاد رکھیں. لا اور لی اسم کے ساتھ اور مطلب دیتا ہے، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ اور. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے اس کا پہلے خلاصہ دیکھ لیا تھا. اب آگے جی سورۃ النصر. سورۃ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح.
جب آ جائے، پھر اذا کی وجہ سے جا ماضی کا صیغہ نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن معنی اس کے مداری میں کیا تھا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور کامیابی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اب دیکھیں وَرَأَيْتَ، اب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، تو آپ دیکھیں گے، ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. یہ بھی دیکھیں اسم ہے، تنوین والا ہے، اور یہ واو کی وجہ سے اذا کا ایفیکٹ اس آیت پہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جا بھی ماضی کا صیغہ. آگے سمجھ میں بات؟ جی. والفتح اسم ہے، ٹھیک ہے، کامیابی. نصر اللہ ہے، یہ بھی اسم ہے، جو ہے مدد اور کامیابی. فسبی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. پس، ہاں سبی، پس پاکی بیان کرو، بحمدی، تعریف یا شکر کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی. اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، 3 ٹکڑے. بتائیں کون کون سے 3 ٹکڑے ہیں؟ واو، استغفر، استغفر، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ حمزہ لگتا ہے، استغفر ہو، ٹھیک ہے، اور استغفار کریں اس سے، یا اس سے مغفرت مانگیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. انہو، بے شک وہ، 2 ٹکڑے گے، انہو اور ہو، بے شک وہ، کانا توابا. کانا بھی ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہوگا ہے. بے شک وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، توابا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، یا بار بار پلٹنے والا. تواب، توابا، توابن، یعنی یہ بھی اسم ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی صفات، اور بار بار یہ مبالغے کا صیغہ آ جاتا ہے، یہ بھی اسم ہے. تو اس میں یہ ایکچولی فتح مکہ سے پہلے صورت نازل ہوئی تھی، اس میں خوشخبری دی ہے کہ فتح مکہ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مدد کی مدد آئے گی اور کامیابی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ دین میں فوج در فوج آ رہے ہوں گے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں، تو کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا. اور جب بھی ہمیں کامیابی، ایون ہم اپنے پہ امپلیمنٹ کریں، ہمیں کوئی کامیابی ہمیں بھی ملے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہیں کہ پاکی بیان کرو، اور تعریف اور شکر کرو اپنے رب کا، اور ساتھ استغفار کریں. تو یہ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا موقع تو ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہماری تو تسبیح بھی ناقص ہو، اور ہماری تعریف کرنی بھی ناقص ہو. اس طرح ہمیں ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار یا مغفرت بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. تو اس میں انہوں نے دیا نیوا، اس کی جو ہے خلاصہ، ٹھیک ہے، خلاصہ میں لکھیں کہ کامیابی کا جو کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. نوٹ کر لیں، کامیابی اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اور کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور جب کامیابی مل جائے تو اللہ کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اور اس سے استغفار کریں، کیونکہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا. چاروں پوائنٹس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنے. سورۃ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کافروں کو ڈائریکٹ کیا، ورنہ یا ایھا الناس اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، کافر کی جمع کافرون، ٹھیک ہے. لا اعبدو، اعبدو کا یہ اشارہ، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. فلا انتم عابدون، عابدون جو ہے عابد، جو اس کا اسم فاعل ہے، اس کی جمع ہے، عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے. اور نہیں آپ سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابدن، اور میں نہیں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. دیکھیں یہ پاس کا ٹینس آ گیا، ماضی کا، عبدتم، ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، لکم اور دینکم کے کتنے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. لکم، لا اور کم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ کے 3 ٹکڑے، والیہ، اور میرے لیے، دینی میرا دین.
یہ زیر جو ہے نا یہاں پہ یہ یا کی کا قائم مقام ہے، تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب ہم کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں اس وقت ہوا یہ تھا کہ کافروں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، اس طرح تو ہم ایسے ہو ہی نہیں سکتا، دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم آپ کی تجویز قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا جو خلاصہ ہے کہ دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا خلاصہ یہ یاد رکھنا ہے۔ اور زندگی میں لانے کے لیے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر رات کو اس کو پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری کرا دیں گے، کہ ٹوٹلی اس میں شرک کی نفی کر دی۔ اب قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ کتاب، کس کو کہا؟ قرآن پاک کو فرمانے انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو، الیکا آپ کی طرف، 2 ٹکڑے کریں گے، الا اور کا، مبارکن کوئی ٹکڑا نہیں ہے، مبارک ہے، یہ دبرو تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ اس پہ تذکیر کریں، کس کی؟ یا نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، اولو کا مطلب ہے والے، الباب کا مطلب ہے عقل، لب ہوتا ہے عقل، یہ اس کی جمع ہے، اولو الالباب یعنی عقل والے لوگ جو ہیں وہ تاکہ اس پہ غور کریں اور اس کی آیات پہ اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تدبر جو ہے یعنی آیات پہ کرنا ہے، یعنی عربی آیات پہ۔ تو الحمدللہ کہ عربی سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے اور آسان بھی، اور ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں، سیکھ لی ہیں، 50% الفاظ آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لی ہیں۔ تو تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، کیونکہ تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کی باتوں پہ جو ہے عمل کر سکیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ 4 طریقے سے ہے، ڈائریکٹ یا راست۔ دیکھیں اگر میں کوئی بھی کتاب کسی مصنف کی پڑھوں، اس کو کیا پتا میں کون پڑھ رہا ہے اس کی کتاب کو، لیکن جب بھی ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے میری کتاب کھولی ہے، کون اس کو پڑھا ہے، اور پڑھ کے اس کا رسپانس کیا ہے، تو کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ اس ڈائریکٹ اس ہے، شخصی پرسنل۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ جی آیت، ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو مشرکین مکہ کے لیے آئی تھی، یہ تو کافرین کے لیے آئی تھی، یہ منافقین کے لیے تھی، نہیں، ہم نے دیکھنا کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، کیونکہ یہ دنیا تک آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اس قرآن پاک نہ بدلا نہ بدلے گا، ہمارے لیے ہر وقت اس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے لیے آج کیا پیغام ہے۔ پلانڈ یا طے شدہ، دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح سے آیت آیت پہ بھی کہ یہ کس دن اس کو یہ آیت سنوائی جائے گی یا وہ یہ آیت پڑھے گا، یہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ اور اس کا ریلیونس کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ یہ جو آج ہی لکھا ہو، یہ میں نے پڑھ رہی ہوں آیات، یا میں نے سنی ہے یا میں نے پڑھی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی ہاں یہ تو وہ یہودی بہت فساد پھیلا دیتے، اس کے نہیں، مجھے اس لیے وہ اس دن سنوائے گی کہ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا کام کرتی جس سے کوئی خرابی برائی پھیلتی، فساد پھیلتا، تو مجھے ایک طرح سے یہ اس دن پڑھائی گئی یا اس دن سنوائی گئی تاکہ میں مجھے دھیان آ جائے، یا آخرت کے متعلق ہے، ہو سکتا ہے میں آخرت سے غافل ہو کے اپنے کاموں میں لگی ہوں، آخرت کو مد نظر نہیں رکھ رہی، تو جیسے میں وہ بیان پڑھوں گی تو مجھے خیال آ جائے گا نہیں ہو میں تو دھیان ہی نہیں رکھ رہی کہ یہ کام غلط ہے، صحیح ہے، آخرت میں اس کا کیا بدلہ ملے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف قرآن پاک میں اس طرح سے، تو 4 طرح سے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر آ جائے تو آل آف دی ابو، کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اکثر اس طرح یہ سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تعلق ہمیں پتہ چل گیا تو تدبر میں کیا ہے؟ مطالعہ، تصور، احساس، ہم تھرو آؤٹ یہ جو ہے لوگوں فالو کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پھر تصور اور احساس کے ساتھ ہم پھر جو ہے تذکر کرتے ہیں، یعنی دعا، احتساب اور پلان، دعا کریں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا صرف کرنے سے تو کام نہیں ہوگا، ہم کیا کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، تو اپنا احتساب کرنا ہے، دن کا کر لیں، ہفتے کا کر لیں، پھر ہم پلان بنائیں گے، سمارٹ پلان بنانا ہے جس کو امپلیمنٹ، کہ یہ نہیں کہ جب وقت ملے گا تو میں پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گی، نہیں، روز میں نے 5 منٹ یہ کام کرنا ہے، مہینے میں نے اتنے پیسے خیرات کرنے ہیں، مطلب ایک چیز آپ سمارٹ پلان کریں گے، اور جب پھر ہمارا پلان کامیاب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں قرآن کے حقوق، جو پچھلی آیت اور دوسری بھی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں کیا ہے کہ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور
اس کو پھیلانا ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، اب تو آپ اس کا یقیناً آپ کو بھی اس کا یقین آ گیا ماشاءاللہ، آپ نے اتنا کچھ سیکھا۔ تو سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے 41,111 الفاظ سیکھ لیے الحمدللہ۔ کہیے لقد، البتہ، کا تحقیق، دو کا سے، یسر آسان کیا، نہ ہم نے، دو ٹکڑے کریں گے، القرآن، القرآن اسم ہے خاص، للذکر دو ٹکڑے کریں گے، لی اور الذکر، ٹھیک ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم دو ٹکڑے کریں گے، بہترین، خیرکم تم میں سے، من ابھی ہم نے پڑھا جو، تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ ہو کس کے لیے؟ پھر قرآن کے لیے، اور سکھائے اس کو۔ تو ماشاءاللہ تعلمہ آپ نے کر لیا، اب آپ نے آگے گھر میں تھوڑا بہت ساتھیوں کو سکھاتے ہوں گے، آگے آپ QC1 کر لیں گے تو پھر آپ ریویژن کروانی شروع کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ سکھانا بھی شروع کر دیں گے اور بہترین میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، وہ شاید اس میں سلائیڈ نہیں ہے، انما کے کتنے ٹکڑے کرتے ہیں؟ انما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انما بے شک جو، نہیں، انما کا مطلب ہے بس، بے شک جو، محض، بس بس بس، اور کوئی ٹکرا نہیں ہم نے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اعمال، امال عمل کی جمع ہے، امال کا دار و مدار، نیہ کی جمع نیات مؤنث ہے، تو امال کا دار، امال بس نیات پر، نیت پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اگر میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ لوگ مجھے تعریف کریں گے، ہاں جی بڑا اچھا پڑھا ہے، تو میرا یہ پڑھانے کا فائدہ کی بجائے، یہ ثواب کی بجائے الٹا اس کا سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر میری یہ نیت خالص ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہی ہوں کام، تو پھر یہ ثواب کا کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اب آپ نے تیاری جب کرنی ہے، اب آپ کا فائنل کوئز ہے، تو کیا اس میں ہم دعا کرتے ہیں، وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور مسابقت کا جب دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دی، ربی، یہ بھی اب چونکہ زبر کے ساتھ، اور اے میرے رب، اس زبر کی وجہ سے اے آ گیا حرف ندا، اور زیر آ گیا تو یا کا قائم مقام ہے، اے میرے رب، زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھے، کس میں؟ علمن، علم میں، یہ اسم ہے علم، جو ان میں ہم مصدر نہیں بناتے، جو اسم ہوتا ہے یہ وہ بن گیا، تو اے میرے رب زیادہ کریں، روز ہم کہتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں نا ہمیشہ لیسنس میں۔ پھر الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، تو آپ ورک بک کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایون گوگل ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ ہوم ورک، تو وہ بھی آپ کے ایک طرح قلم اور دوسرے سارے وسائل آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جی جس نے، علامہ سکھایا، بھی ہم نے پیچھے پڑھا، بی اور القلم، قلم سے، تو ہمیں سارے وسائل استعمال کرنی ہیں۔ اور مسابقت کا جذبہ اس طرح، مطلب ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں ہاں فلاں کا گھر بڑا ہے، میرا بھی بڑا ہو، گاڑی اس برانڈ کی ہے میرے پاس ہو، کیوں نہ ہم جو ہے اچھے عمل کرنے میں ایک دوسرے سے ہم آپ کا جو ہے سبقت لے جانے کا جذبہ رکھیں۔ تو سورۃ ملک کی آیت ہے ایکم، جیسے اب کا نہیں شروع میں آ سکتا ہے نا، ایا کا، تو کم بھی نہیں شروع میں آ سکتا، تو ایکم، ان کو تقیہ دیتے ہیں ایو کا، کون ہے تم میں سے، اور سٹریس دینے کے لیے، احسن، بہتر، کون تم میں سے بہتر ہوگا، عملاً، عمل میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سیکھنے میں۔ تو ہم نے اب نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال کیا، تو اللہ کے سامنے آپ مسابقت کا جذبہ بھی لیں، اور اچھا پڑھیں، اچھی تیاری کریں، اچھے نمبر لیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ 90% سے اوپر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بن جائیں گے، اور پھر اگر آپ QC1 کا ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی منیمم ریکوائرمنٹ آپ کی 90% کی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے، بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا کوئز بھی بہت اچھا ہو جائے، اور صرف اس لیے نہیں کہ امتحان دینا ہے، صرف اس لیے یہ کہ ہم نے اتنا اچھا سیکھ لیا ہے، ہم نے اتنا اچھا سیکھا ہے، اور اسی لیے ہم نے ایکسیلنس کے نمبر لیے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔